Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. इस वक्त हम लोग लखनऊ में हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शख्सियत और शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के आशियाने पे हैं। आइए, जिस प्रकार से जो है केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो अध्यादेश जारी किया है या किसान बिल पास किया है, वो किसानों के लिए कितना हितकारी है, क्योंकि किसान जो है पूरे भारत में आंदोलित हैं। ऐसे में आइए मुनव्वर राना जी से उनकी प्रतिक्रिया लिया जाए कि किसानों की जिस तरह से बिल सरकार ने पास की है, सरकार ने किसानों के हितों को जिस तरह से नजरअंदाज किया है और किसान की बड़ी बड़ी यूनियन और जो है संगठन आंदोलित हैं, इसमें मुनव्वर राना जी की क्या प्रतिक्रिया है, इनसे जाना जाए। जनाब, जिस तरह से सरकार ने जो है किसान बिल पास करवाया है, लोकसभा से पास होके, राज्यसभा से पास होके, राष्ट्रपति ने उसे हस्ताक्षर किया और अब वो एक कानून बन गया और किसान पूरे भारत में आंदोलित हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसी जमाने में हमने गजल कही थी, उसमें दो शेर ऐसे थे कि इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान रहता है। मैं डर रहा हूं हवा से ये पेड़ गिर न पड़े कि इस पे चिड़ियों का एक खानदान रहता है। हमारी सरकार की बदनसीबी है कि फिल्म की तरह हर काम वो रात के अंधेरे में करती है, हर फैसले भी रात के अंधेरे में कर लेती है। कोई भी बिल हो, किसी तरह का हो, वो अपना जो उनके 10-12 लोग हैं उनके साथ मिलकर फैसला कर लेती है। लेकिन ये जमीन का फैसला है। आप जमीन को माँ भी कहते हैं और उन माँ के पुत्रों को जो उससे अनाज उगा कर, जो उसके जो जमीन है उसके एक एक हिस्से को चूम कर वहां से वो गल्ला पैदा करते हैं, लोगों को देते हैं। इस तरह से ओस में पड़े हुए हैं और हमारे मंत्री लोग कभी हैदराबाद, कभी बिहार, कभी कहीं कभी कहीं, कभी वो बम्बई में धार्मिक फिल्म नगरी बनाने के लिए कोई दौड़ा जा रहा है। तो मोहतरम, आप अपने कमरे में चाय पीते हैं, टोस्ट खाते हैं, हम खुले आसमान के नीचे अश्क पीते हैं, ओस खाते हैं। तो सरकार को जो भी ये 3 दिन बाद फैसला करेंगे, 5 दिन बाद फैसला करेंगे। आप बीमार होते हैं तो आधे घंटे में पूरी फौज डॉक्टरों की पहुंच जाती है। आप भूखे होते हैं तो बड़े बड़े होटलों से खाना आ जाता है। और ये किसान जो आपके अन्नदाता हैं, मुसलमान कुछ कहे तो पाकिस्तानी, सिखों ने कुछ कह दिया तो खालिस्तानी। अब कौन सा तान बचा है साहब? सुरतान जो भी है सब आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते अब ये सिलसिला खत्म कीजिए। तमाशा बहुत हो गया। कुछ अमीरों के हाथ मजबूत करने के लिए आप जो गरीबों के खून का सौदा कर रहे हैं, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है। हर चीज पे एक इल्जाम लगा देते हैं आप, गैंग पैदा कर देते हैं, अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये गैंग। आप अपने गुंडा गैंग को भूल जाते हैं, अपने आईटी गैंग को भूल जाते हैं। ये इल्जाम लगाने वाले या उनको खालिस्तानी आप कह रहे हैं, जिनके बेटे वहां सरहद पर शहीद होने के लिए पड़े रहते हैं, दिन रात शहीद हो जाते हैं। आप उनके माँ बाप को आप खुल्लम खुल्ला आप खालिस्तानी कह रहे हैं। शर्म की बात है। अगर कहीं से कुछ मुसलमानों ने मदद की खाने पीने में, तो इंसानियत के नाते यही नहीं है कि अभी जब बीच में जब लॉकडाउन हुआ था और बिहार और यूपी के लोग आ रहे थे, तब भी मुसलमान हिंदुओं सभी ने मिलकर लोगों को खाना खिलाया था। जब खाना खिलाया जाता है तो चाहे वो आपके मंगल में जो यहाँ पूड़ी बटती है, वो भी नहीं देखता है कि मुसलमान मांग रहा है पूड़ी या हिंदू मांग रहा है। उसी तरह खाना खिलाने वाले भी ये नहीं देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन से
زمین کا رشتہ ہوتا ہے، زمین سے زمینداروں کا رشتہ ہوتا ہے. اگر وہ کسان اگر ہیں تو ہم بھی اس ملک کے کسان ہی ہیں، کسان ہی کے بیٹے ہیں. وہ ہمارا ایک شعر ہے کہ دریا میں مت بہاؤ کہ اس ملک میں ابھی 2 گز زمین کا تو زمیندار میں بھی ہوں. دریا میں مت بہاؤ کہ اس ملک میں ابھی 2 گز زمین کا تو زمیندار میں بھی ہوں. میں جگنوؤں کی دن میں حفاظت نہ کر سکا، اتنا تو روشنی کا گنہگار میں بھی ہوں. جناب، جس طرح سے جو ہے سرکار نے اس ادھینیم میں اس قانون کے تحت بچولیوں کا جو رول تھا، میڈیٹرز کا، وہ بچولیوں کے رول کو ختم کر دیا، اور سرکار نے کہا جو بھی کسان کی جو بھی آوک ہے، کہ کسان کو جو بھی ریٹ دیا جائے گا وہ سرکار دے گی، اور سرکار کسانوں کو اچھا ریٹ دے گی. اس پہ آپ کا کیا کہنا؟ بچولیوں کا جو رول تھا وہ ہٹ گیا. ایک زمانے میں جب روس نے 1971 کی جنگ کے بعد جنگ میں ہندوستان کی بہت مدد کی تھی، تو ہندوستان روس کی غلامی پہ بالکل آمادہ ہو گیا تھا. تو اس نے ایک قانون بنا دیا تھا کہ کوئی بھی چمڑا اگر ہندوستان سے لیدر کا کام کرے گا تو اس کو تھرو رشیا سب کو بیچنا ہوگا. تو پورا جو بھی چمڑا یہاں سے بکتا تھا ہندوستان سے، کانپور سے، کلکتہ سے، مدراس سے، جہاں سے جس ٹرینری سے بھی جاتا تھا، تو وہ جو آکشن جو ہوتا تھا وہ ان کے جو آفس تھے رشین امبیسی سے جڑے ہوئے، ان کو بیچا جاتا تھا. تو ایک طرح کی دلالی ان کو ملتی تھی رشینز کو. لیکن جب وہ یہی ہوا کہ رشیا خود ہی ٹوٹ پھوٹ گیا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈائریکٹ یہ بیچنے لگے. تو اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے لوگ بھی بڑے ٹینری والے ہو گئے. تو اسی طرح ابھی یہ چاہتے ہیں کہ جو یہاں پر جو یہ اڈانی امبانی نہیں ہے، اس طریقے کے بہت سے ہیں. اڈانی امبانی اور 4 نام آتے ہیں، کم سے کم 4. یہ 2 لوگوں نے مل کر کے ملک کو کہ بینکوں کا دیوالیہ نہیں کیا ہے. اس طرح کے 400 لوگ ہیں. جب تک ان 400 لوگوں سے پیسہ نہ وصولا جائے تب تک حکومت نہ کامیاب ہو سکتی ہے، نہ ملک کے بینک کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آج کسان بیچے جا رہے ہیں، کل جوان بھی بیچے جائیں گے. اور یہ جو فوجیں ہماری جو وہاں پر پریشان گھوم رہی ہیں، اگر ان کے لیے اگر یہ سب انتظام نہیں کیا گیا تو کل آپ پھر فوج بھی آج آپ اسلحہ باہر سے لاتے ہیں، کل آپ فوجی بھی باہر سے لے آئیں گے، تو یہ فوجی ہمارے پھر کہاں جائیں گے؟ تو یہ سلسلہ بند کیا جائے. یہ تماشا بہت ہو گیا، اور اس میں ہر چیز پر جو آپ بڑھا دیتے ہیں، ایک کمیونل فورسز، اس کو بند کیجئے. اور بہت ہو گیا ہندو مسلمان کو لڑانے کا، سکھ اور ان کو لڑانے کا. یہ کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے. سیاست اسے نہیں کہتے ہیں. سیاست اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایک اچھے کام سے لوگوں کے دل موہ لیجئے. یہ 15 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان یہ بھی آپ کے دشمن نہیں ہیں. یہ جو 3 کروڑ 4 کروڑ جو سکھ ہیں یہ بھی آپ کے دشمن نہیں ہیں. ہزاروں برس سے اس ملک میں جو دلت آپ کی خدمت کرتا چلا رہا ہے یہ بھی آپ کا دشمن نہیں ہے. یہ کرسچنز جو آپ ہندوستان چھوڑ کر نہیں گئے، انہوں نے کہا ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں تو اسی مٹی کو چومتے ہوئے ہم صلیبوں پہ چڑھ جائیں گے، وہ بھی آپ کے دشمن نہیں ہیں. یہ سب اسی مٹی سے اگے ہوئے پودے ہیں. آپ کسی مٹی سے آپ نفرت نہیں کر سکتے، کسی پھول سے آپ نفرت نہیں کر سکتے. آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ آپ صرف لڑانا چاہتے ہیں، آپ نفرت بو کر آپ اپنے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں اچھے موقع، اچھی سب چیزیں. اس کو آپ بند کیجئے. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی دلی پر، آپ ان سے ڈریے، ورنہ اگر یہ دلی پر سچ مچ اگر حملہ کر دیں گے تو جان بچانا آپ کا دشوار ہو جائے گا. اس ملک میں جب انقلاب آنا ہوگا تو انہی کسانوں کے ذریعے آئے گا. آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. دلی دھوئیں کی طرح اڑ جائے گی. منور صاحب، جس طرح سے قانون جو لایا گیا، کسانوں کا بل پاس ہوا، اس کی کیا ابھی ضرورت تھی؟ اور آپ اس قانون سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسانوں کا کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیے، سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ آج کی تاریخ میں کسان آزاد ہے. پھر یہ جو بڑے بڑے یہ جو جو نہیں جو بڑے بڑے گودام بنائے جا رہے ہیں اسٹوریج کے لیے، تو پھر یہ ان کے ذریعے بیچا جائے گا. تو آپ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے مال بن گئے بڑے بڑے، تو ان میں جو چھوٹے دکاندار تھے وہ ختم ہو گئے. ورنہ آدمی چھوٹی چھوٹی دکانوں سے بھی سامان خرید لیتا تھا. آج بالکل ویسے ہی ہے کہ جب یہ سب کارپوریٹ جو سیکٹرز ہیں وہ اپنے حساب سے
بولیں گے بھائی یہ پیسے میں دے رہا ہوں، یہ آپ بوئیے، یہ کاٹیے. یہ نہیں. آپ دیکھیے، آپ امریکہ کی خوشامد میں ان کی جوتیاں اٹھانے میں لگے رہتے ہیں. امریکہ میں قانون یہ ہے کہ وہاں اگر گیہوں زیادہ پیدا ہو گیا تو حکومت کہتی ہے آپ اس سال اپنے کھیتوں میں گیہوں نہیں پیدا کریں گے، اور جتنا پیسہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے وہ ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گیہوں وہاں سڑتا نہیں ہے. وہ پھر گیہوں کی جگہ وہ 6 مہینے امریکن فارمرز جو ہیں وہ دوسری چیزیں بوتے ہیں، وہ چیزیں جو نہیں ہوتی ہیں وہاں پر. اس سے ان کے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. ان کے ہاں گوداموں میں مال سڑتا نہیں ہے. ان کے یہاں مکھن جو ہے وہ بانٹ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں زہر میں ملا کر کے مکھن نہیں بیچا جاتا ہے ہمارے یہاں کی طرح. کہ جو کارپوریٹس ہیں جنہوں نے آپ کو خرید رکھا ہے، اور آپ یہ سوچئے کہ سب یہ آپ اٹھائے دے رہے ہیں، ریلوے، اسٹیٹ بینک، انشورنس، ایوری تھنگ. تو یہ بتائیے کہ کل آپ اپنے بچوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے سامنے سب کچھ بک گیا، اور ہم ایک بار پھر سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ بیچے جا رہے ہیں، اور کل پھر ایک دوسرا کوئی ملک ہوگا وہ ہم پر حکومت کرے گا، بیٹھا وہاں رہے گا، اور یہاں اڈانی، امبانی اور گرنانی اور جس طرح کے بہت سے نکلیں گے وہ ہمارے اوپر حکومت کریں گے. تو خدا کے واسطے نفرتیں بونا چھوڑ دیجئے، زمین میں اناج ہی اگنے دیجئے، انہی کو اگانے دیجئے جو اگا رہے ہیں. آپ مت کچھ بوئیے. یہاں آپ جب بوتے ہیں تو کانٹے نکلتے ہیں، یہ کانٹے اس ملک کو کھا جائیں گے. جناب، غیر بی جے پی راجیہ جو بھی ہیں بھارت میں، وہاں پہ یہ آندولن بہت تیبر گتی سے چل رہا ہے، لیکن بی جے پی شاست راجیوں میں یہ آندولن کو وہ گتی نہیں مل رہی ہے. اس پہ آپ کی کیا پرتکریا ہے؟ دیکھیے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں جو بھاجپا جو شاست علاقے ہیں وہاں پر سرکاری جو غنڈہ گردی ہے، پولیس روک رہی ہے، ہر طریقے کے ان کو پرلوبھن دیے جا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں سب. ابھی ہم نے آج ہی دیکھا چینلز پر کہ وہ وہاں سہارنپور وغیرہ میں، میرٹھ میں کھانا لوگ بانٹ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہنگامہ ہو رہا ہے، پولیس دوڑ رہی ہے، ادھر دوڑ رہی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ لاکھ پہرے ہوں لگے، شہر کے دروازوں پر انقلاب آنے کو ہوتا ہے تو آ جاتا ہے. تو جس دن سیلاب کی طرح یا کسانوں کا آندولن بڑھے گا تو وہ ایک انا ہزارے کا جو ایک ٹوٹکا نکلا تھا وہ کانگریس کی حکومت کو کھا گیا تھا، اور یہ کسانوں کا جو مورچہ ہے یہ وجود ختم کر دے گا آپ کی حکومت کا. پھر 100 برس تک آپ ترس جائیں گے اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے. آپ خدا اس ملک کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اور اچھی زندگی گزاریے اور گزارنے کا موقع دیجیے. یہ ہمارے بیچ تھے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب منور رانا صاحب، جو بڑی بے باکی سے سرکار سے اپیل کر رہے تھے اور سرکار کو کرٹیسائز بھی کر رہے تھے کہ جو چیز آپ کو کرنا چاہیے وہ کریے آپ، اور کسانوں کو جس طرح سے ان کی آزادی تھی ان کی آزادی نہ چھینیے. میں سید غلام حسین سرفراز زاہد کے ساتھ، لکھنؤ سے، بلند پولیس ٹائمز کے لیے. بلند پولیس ٹائمز